अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, आज हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है इसकी जानिब से रोज़ कोई ना कोई नई पॉलिसी आती है, कोई ना कोई नई हिकमत अमली आती है और ग्राउंड रियलिटी क्या होती है ये हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते हमारी कोशिश होती है कि वो हम आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह साहब और मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब जो हैं, इन्होंने एक जो है नई बात कर दी है, नई एक हिकमत अमली अपनाई है कि इन्होंने जो ये गैर ज़रूरी इखराजात हैं, इसके हवाले से जो बात की है, इनका बयान सामने आया है कि किफ़ायतशारी अपनाई जाए और गैर ज़रूरी जो इखराजात हैं, ये ना किए जाएँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की ये जो गुफ्तगू है सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमारे कानों को सुरूर भी मिलता है। कितनी अच्छी बात है कि आप ब्यूरोक्रेसी को, आवाम को ये कह रहे हैं कि आपने कफ़ायत शारी करनी है, आपने अखराजात कम से कम करने हैं। और जब अगर उनके अफ़आल को देखा जाए, उनके कामों को देखा जाए तो वो इस तरह नहीं है। जब शुरू में अनवारुल हक साहब आए थे तो हमने देखा कि आल्टो गाड़ी पे जा रहे हैं, ये छोटी गाड़ियों पे जा रहे हैं, सरकारी गाड़ी पे जा रहे हैं, प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ इन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदलना शुरू हो गई, फिर प्रोटोकॉल आना शुरू हो गया। आप देखें ना कि जो ये हुकूमत है, इनके वज़ीर, इनके जो MLAs हैं इस असम्बली के, वो जहाँ भी जाते हैं फ़ौज ज़फ़र मौज अपने साथ लेके वो घूम रहे होते हैं। तो कौन सी कफ़ायत शारी की ये बात कर रहे हैं? अगर कफ़ायत शारी की बात है ना, तो फिर ये है कि हमने कफ़ायत शारी सबसे पहले अपने आप से शुरू करनी है। जो शख्स ये कहता है कि कफ़ायत शारी हमने अपनानी है, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, जो सदर रियासत होता है, वो कौम का रोल मॉडल होता है। लोग उसको देख के उसकी नकाली करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारी हुकूमत में हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जब खुद कफ़ायत शारी नहीं करेंगे, अभी आपने देखा कि यहाँ पे तो ये अवाम को कफ़ायत शारी की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो बजट में अपनी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया। आपने देखा कि ये अवाम को कफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने लिए नई गाड़ियाँ मंगवाना शुरू कर दी। ये अवाम को कफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनके अलाउंसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी जो लग्जरी लाइफ है उसमें तो कोई हर्ज नहीं आता, बस गुफ्तगू अच्छी है, अवाम को अच्छी लगती है और ये भी कर देते हैं। जी, ये जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वाक़ई ऐसा हो जाता है कि अखराजात में कुछ कमी की पॉलिसी ज़रा ज़ोर पकड़ जाती है, तो क्या हुकूमती नुमाइंदगान और ब्यूरोक्रेसी इसको कबूल करेगी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि अनवारुल हक साहब ने कहा कि हम छोटी गाड़ियों पे आएंगे, गाड़ियां आपको कहीं पूरे शहर के अंदर जो सरकारी गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल होती नहीं दिखाई देंगी। कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई वज़रा के जो बच्चे हैं वो आपको गाड़ियों पे दिखाई नहीं देंगे। वो उसी तरह सारा सिलसिला चल रहा है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो इस वक्त लगभग 350 गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ जो वज़रा और जो आला हुकाम हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। 350 गाड़ियाँ, और उन गाड़ियों पे जो अखराजात आते हैं वो लगभग कोई मेंटेनेंस और ईंधन के मद में वो लगभग कोई 70 करोड़ के करीब हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। कैसे वो इसको कबूल करेंगे? कौन अपनी मुराद को यहाँ पे कम करना चाह रहा है? हर बंदा ये चाहता है उसके पास एक गाड़ी है, दो हों, उसके पास एक मुलाजम है, दो मुलाजम हों, तीन मुलाजम हो। बेशक उनकी कानून में कोई इजाज़त हो ना हो, उसको इसके साथ सरोकार नहीं है, क्योंकि आपके पास इख्तियारात हैं, आपको कोई पूछ नहीं सकता। अदालतों में आप चले जाते हैं, स्टे दर स्टे चलता रहता है, और फिर ये सारा जो निज़ाम ही है वो इतना जंग आलूदा है कि कोई यहाँ पे किसी को पकड़ नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जी, और क्या ये भी बताइए कि जो ये हुकूमती इदारे हैं, ये कौन से ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बजट है, सबसे ज़्यादा इखराजात वहाँ पे होते हैं? असल में देखें, जो इनके बजट के हवाले से है ना, इनके जो बजट हैं, अभी अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी के जो खाली अखराजात की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारा तरक्याती बजट है उसका लगभग जो 30% है वो सिर्फ आपके इंतज़ामी अखराजात में सर्फ हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी की मद में चला जाता है। आप देखें ना, आपकी जो सेहत है, जो आपकी तालीम है, दोनों का बजट अगर मिलाया जाए तो ये 6.5 अरब रुपए बनते हैं।
اور جو آپ کا غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے, وہ کہاں خرچ ہوتا ہے. تو یہ جو ادارے ہیں ان کے پاس, جس طرح ہم نے پیچھے بھی ایک جو پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ان اداروں کے پاس کس قدر گاڑیاں ہیں, کس قدر ریل پیل ہے اور کیا سلسلے ہیں, تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اداروں کے پاس کیا سلسلہ ہے, سارے ادارے ہی اس میں لتھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک آپ دیکھیں نا اداروں کی کارکردگی کیا ہے, بجٹ کے مطابق اگر دیکھیں تو ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے. بجٹ لگاتار استعمال کیے جا رہے ہیں, ہر ایک کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ ان کی تفصیلات بھی بعض اوقات سامنے نہیں آتی. آپ کو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ بار بار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات عدالت میں پیش کریں, وہ بھی حکومتیں پیش کرنے سے قاصر ہوتی ہیں. جی، اور یہ بتائیے کہ اگر جو ہے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، یہ جو شاخ خرچیاں ہیں، کفایت شعاری سے کام لیا جاتا ہے، تو اس سے عوام کو کیا ریلیف حاصل ہوگا؟ اچھا دیکھیں نا, اگر تو ایسا ہو جاتا ہے, بالفرض ہم 2 منٹ کے لیے سوچتے ہیں جی کہ وزراء نے اپنی جو اضافی مراعات ہیں وہ واپس کر دیں, انہوں نے جو اپنی تنخواہیں بڑھانے کا سلسلہ ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, چونکہ عوام غربت میں جی رہی ہے, یہاں پہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وزراء کو کفایت شعاری کا پیمانہ تو یہ ہے جو آپ کی آلریڈی جو تنخواہیں ہیں ان میں کمی کی جائے, آپ ان کو بڑھا رہے ہیں. بالفرض ہم نے سوچا کہ وزراء نے اپنی تنخواہوں کو کم کر دیا, بیوروکریسی نے اپنی مراعات چھوڑ دی, جو اضافی 3 سے 5 گاڑیاں ان کے گھروں کے اندر کھڑی ہیں, ان کے گھروں کے اندر 5 سے 6 7 جو ملازمین اضافی وہاں پہ 24 گھنٹے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سڑکیں بن رہی ہوں گی, آپ کے پل بن رہے ہوں گے, وہ پیسہ آپ کی تعلیم پہ لگے گا, وہ آپ کی صحت پہ لگے گا. آپ کی پورے صحت کا بجٹ 3 ارب روپے ہے, آپ کی تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ 3.5 ارب روپے ہے. جب وہ پیسے وہاں پہ لگیں گے, آپ دیکھیں گے کہ جو سکولوں سے جب آپ تعلیم کا بجٹ بڑھائیں گے, وہاں سے ایسے ایسے گوہرے نایاب نکل کے باہر آئیں گے کہ دنیا کو لگ پتہ جائے گا. جو بچے یہاں آزاد کشمیر کے اندر پرفارم نہیں کر پاتے, جب وہی بچے یورپ کے اندر جاتے ہیں, ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں کے اندر جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف آزاد کشمیر, پاکستان کا نام پوری دنیا میں وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے پیسے کہاں لگیں گے؟ یہاں پہ لگیں گے, تعلیم پہ لگیں گے, صحت پہ لگیں گے, تعمیرات پہ لگیں گے, کنسٹرکشن پہ لگیں گے. آپ کے گلی محلے اور پانی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے, آپ کے خوراک کے مسائل حل ہو جائیں گے, آپ کی جو بجلی ہے وہ سستی ہو جائے گی, آپ کا جو آٹا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں, آپ کے ادارے بہتر ہو جائیں گے. جب یہ ساری مراعات سے وہ دستبرداری اگر اختیار کر لیتے ہیں تو عوام تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک جنت میں جینا شروع کر دیں گے یہاں پہ. جی، یعنی کہ جو ہے جو ہمارے حکومتی نمائندگان ہیں اور جو بیوروکریسی ہے، یہ سب سے زیادہ غریب اپنے آپ کو سمجھتی ہے. بالکل بالکل, یہ تو دیکھیں نا کہ یہ کتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں 3.5 لاکھ روپے, ان میں ان کا وہ خرچ پورا نہیں ہو رہا ہوتا, انہیں 9.5 لاکھ روپے کرنا ہوتا ہے. بیوروکریسی کو دیکھ لیں, جب بیوروکریسی کے آپ مراحت دیکھیں نا, جب ان کی کٹنگ کی بات آتی ہے تو پورا نظام میں حکومت ہی مفلوج ہو جاتا ہے. بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیاں, برانڈ نیو گاڑیاں وہ منگوا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ 2024 کی گاڑی ہے, ان کے پاس 2025 آ گیا ہے, تو وہ 24 میں ان کے لیے بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچنبے کی بات ہے, بہت بڑا ظلم ہے. وہ تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں 24 کے, انہیں نئے سے نیا برانڈ چاہیے, نئی سی نئی ماڈل کی گاڑی چاہیے. تو یہ سلسلہ ہے جی یہاں پہ آج کل. جی، اور اب میں پوچھوں گی آپ سے کہ عید قریب ہے اور ایک جو مافیا ہے جس کے بارے میں اکثر جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے کہ عید قریب ہے اور جو ٹرانسپورٹ مافیا ہیں انہوں نے جو کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, جو ہمارے لوگ ہیں نا, ہماری قوم ہے, انہیں خوشیاں بہت کم ہی میسر آتی ہیں. لوگ خوشیاں منانے کے لیے انہیں سال میں 2-3 تہوار ہی ہوتے ہیں عیدوں کے, جن میں وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آگے ایک اور مافیا کھڑا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ مافیا, جو آپ سے کہتا ہے جی کہ ہمارا جگہ ٹیکس دیں یہاں پہ, اور جو حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے کرائے ہوتے ہیں ان سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا وہ کرائے لیتے ہیں. جہاں پہ 500 روپیہ کرایہ ہے, کسی جگہ کا 1500 سے 1800 روپیہ وہ لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, جن گاڑیوں کے اندر اگر بالفرض 20 بندوں کی جگہ ہے بیٹھنے کی, تو ان گاڑیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ 35-40 بندے ان کے اندر وہ گھسا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ کوئی گفتگو کریں کہ یہ الاؤ نہیں ہے, اتنی زیادہ آپ گاڑی کے اندر آدمیوں کو کس طرح بٹھا رہے ہیں, تو وہ آپ کو اتنے بے لگام ہوتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں جی کہ آپ بے شک اتر جائیں. گاڑیوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی اوور لوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے, آئے روز حادثات ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو عید کا دورانیہ ہوتا ہے نا, یہ جو آخری دن چل رہے
ہوتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ جم کے ان دنوں کے اندر وہ کماتے ہیں اور زبردستی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے, جبکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے ملک میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, جو مزدور ہیں, دیہڑی دار ہیں, طلباء ہیں یا کم آمدنی والے افراد ہیں جو مختلف شہروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, اپنا بچوں کے لیے وہاں پہ روزی روٹی کما رہے ہوتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں, اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید پہ کوئی کپڑے لے کے آتے, کوئی کھلونے لے کے آتے, گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کے آتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے اپنا وہ ٹیکس مانگنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے اضافی اوور چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی یہ جو متعلقہ ادارہ ہے جو کرائے کنٹرول کرتا ہے, آخر یہ کہاں ہوتا ہے؟ اچھا, مزے کی بات بتاؤں, جو پورا ملک ہے نا, جو پورا پاکستان ہے, اس میں اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ عید کے دوران 1 کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں مختلف دیہاتوں سے شہروں کی جانب, شہروں سے دیہاتوں کی جانب, اپنے اپنے علاقوں کی طرف. اور اگر اسپیسیفک ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں یہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ افراد جو ہیں وہ عید کے دوران صرف ٹریول کرتے ہیں. اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ادارے کہاں پہ ہوتے ہیں, ادارے بعض اوقات اس کو نافذ نہیں کروا پاتے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آئے روز کرایوں کی لسٹیں آویزاں ہوتی ہیں کہ مظفر آباد سے میرپور کا کرایہ اتنے روپے ہے, وہاں سے بھیمبر کا, کوٹلی کا, پونچھ کا کرایہ یہ ہے, لیکن کیا کبھی اس کرائے پہ ایسا ہوا کہ اس پہ عمل درآمد ہوا؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کرایوں پہ عمل درآمد کیا جائے. اور ٹرانسپورٹ مافیا بے لگام ہے, اور جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی پوری یونینیں کھڑی ہو جاتی ہیں, پورے ملک کا, پوری ریاست کا وہ جو ہے نا وہ نظام اس کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں, پیا جام کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب حکومتیں اور انتظامیہ مستعد ہوں کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے, انہوں نے کسی مافیا کے آگے سرنڈر نہیں کرنا, سر ہمیں تسلیم نہیں کرنا, تو پھر وہ اپنے جو احکامات ہیں ان پہ عمل بھی کرواتے ہیں اور جو اپنی عوام ہے ان کو ریلیف بھی دلاتے ہیں. جی, طاہر کھوکھر صاحب کے زمانے میں بھی ایک ہوا تھا, چیلا کے بیچ میں ٹرانسپورٹ مافیا کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا تھا, سڑک بند کی گئی تھی اور بڑے دن وہ احتجاج چلا تھا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت چاہے تو وہ کنٹرول کر سکتی ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ متعلقہ جو ادارہ ہوتا ہے یہ خود بھی اس میں ملوث ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, جب حکومت یا انتظامیہ چاہتی ہے نا تو وہ اس کو کر لیتی ہے. میں اگر گزشتہ سال کی بات کروں تو جب اس طرح کی ہمارے پاس اطلاعات آنا شروع ہوئیں, خبریں آنا شروع ہوئیں, لوگوں نے رابطے شروع کیے کہ فلاں جگہ سے زیادہ کرائے لیے جا رہے ہیں, تو ہم نے انتظامیہ کے ساتھ جب بات کی تو ہمیں پتہ چلا ایک ایک دن میں 5-6 لاکھ روپے ایک چھوٹے چھوٹے شہر کے اندر انہوں نے واپس کروائے ہیں, جو لوگ یعنی کہ اضافی کرائے دے کے آ رہے تھے. تو یہ صورتحال ہے جب انتظامیہ یہ کروانے پہ آتی ہے, جب ناکوں پہ کھڑی ہوتی ہے, پوچھتی ہے, عوام سے پوچھتی ہے, پیسنجر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کتنا کرایہ دیا ہے, اور وہیں پہ وہ ان کو جرمانے کرتی ہے, تو پھر سارا نظام سیدھا بھی ہو جاتا ہے اور پھر عوام کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور ملک کا جو نظام ہے, آئین ہے, قانون ہے, اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے. جی, بہت شکریہ عبد المنان سیف اللہ صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. بہت شکریہ. جی, اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.